प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब अस्हाबुल कहफ और रोमन शहंशाह दकियानूस का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की तीसरी वीडियो पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 21 से लेकर सफ़ा नंबर 30 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस किताब की तीसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता, लेकिन ये एक इंतहाई दलदली ज़मीनी मकाम पर वाक़े था और ये जंग एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम एब्रेटस था में लड़ी गई थी और इस बुलंद सतह मरतफ़ा का नाम फोरम टेरिब्रूनी था। एब्रेटस की जंग यानी बैटल ऑफ एब्रेटस में रोमन शहंशाह दकियानूस की मौत वाक़ हो गई थी और उसकी मौत का ये वाक़या उस दौर के एक मशहूर रोमन मौर्रिख और सियासतदान सेक्स्टस ऑरेलियस विक्टर ने यूं बयान किया है। रोमन शहंशाह दकियानूस और उसकी फ़ौज इस दलदली मकाम पर मुतअद्दिद दलदलों में धंस गई थी और इन दलदलों में डूबकर हलाक हो गई थी और रोमन शहंशाह दकियानूस और उसका बेटा हेरेनियस एट्रोस्कस भी दुश्मन फ़ौज की तरफ से होने वाली मुसलसल तीरों और नेज़ों की बारिश में तीर और नेज़े लगने से ज़ख्मी होने के बाद हलाक हो गए थे। रोमन शहंशाह दकियानूस ने जब अपने नौजवान बेटे हेरेनियस एट्रोस्कस को तीर लगने से मरते हुए देखा तो उस वक्त रोमन शहंशाह दकियानूस ने खुद भी ज़ख्मों से चूर होकर मरने के करीब था, तो उसने खुद भी मरने से कबल अपनी ज़िंदगी के ये आखिरी अल्फाज अदा किए थे: किसी को मातम ना करने दो, एक फ़ौजी की मौत जमहूरिया के लिए बड़ा नुकसान नहीं है। अस्हाबुल कहफ के वाक़े की तहकीक। अस्हाबुल कहफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने गार के साथी के हैं। अस्हाबुल कहफ के वाक़े को मुस्लिम और ईसाई कल्चर दोनों में यकसा तौर पर सच्चाई के साथ तस्लीम किया जाता है और उन्हें ईसाइयत में एफ्यूसिस यानी अफसुस के शहर के नाम से 7 सोने वाले यानी 7 स्लीपर्स कहा जाता है। सन 250 में ये वाक़या मौजूदा तुर्की के शहर एफ्यूसिस के इन 7 नौजवानों के साथ पेश आया था, जब वो इस दौर के जालिम रोमन बादशाह दकियानूस के जुल्म सितम से बचने के लिए एफ्यूसिस यानी अफसुस से यानी मौजूदा तुर्की का ये शहर जिसका नाम अब सिल्कूक है के शहर के बाहर जाकर एक पहाड़ी के एक गार में जाकर छुप गए थे। हमें इस वाक़े का ज़िक्र मशहूर गैलियो रोमन मौर्रिख ग्रेगरी ऑफ टूअर्स, जिनका इब्तदाई नाम जॉर्ज फ्लोरेंटियस था, इनके तहरीर करदा एक सरियानी मखतूते जिसका नाम लाइफ ऑफ द फादर्स है से मिलता है। इसके अलावा हमें इस वाक़े का ज़िक्र जैकब ऑफ सर्ग की तहरीरों से भी मिलता है, जिनका माखज़ कदीम यूनानी तहरीरों पर मुश्तमिल था, जो कि अब तारीख़ के औराक में कहीं गुम हो चुका है। जैकब ऑफ सर्ग एक एडिसियाई मजहबी शायर थे। उन्होंने 6ठी सदी ईस्वी में लातीनी ज़बान में अपनी एक शायराना नज़म जिसका नाम एक्टा सेंक्टोरम था तहरीर की थी, जिसमें उन्होंने इस वाक़े का तफसील से ज़िक्र किया था। 6ठी सदी ईस्वी की लोम्बार्डस की तारीख़ की तहरीरों में भी इस वाक़े का ज़िक्र मिलता है, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ द लम्बार्ड्स है, जिन्हें पॉल दी डीकन वॉन फ्रेडिस बार्नेफर्डियस ने, जिनको उर्फ़े आम में पॉल द डीकन भी कहा जाता है, ने तहरीर किया था, जिनका लातीनी ज़बान में मुकम्मल नाम ये था: पौलुस डियाकुनस बार्नेफ्रीडस।
اصحاب الکہف کے واقعے سے متعلق سب سے بہترین مغربی ورژن کی تحریر ایک اطالوی مورخ اور اٹلی کے شہر جنوا کے آرچ بشپ جیکوبس ڈی ووراگین نے تحریر کی ہے، جو کہ جیکوبس ڈی ووراگین کی تحریر کردہ کتاب گولڈن لیجنڈ میں درج ہے، جو کہ سن 1259 سے لے کے 1266 کے دوران تحریر کی گئی تھی۔ اصحاب الکہف کا واقعہ۔ اصحاب الکہف کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سن 2050 میں سلطنت روم پہ ایک ظالم و جابر رومن شہنشاہ دقیانوس کی حکومت قائم تھی، اور اس نے اپنی رعایا اور خاص طور پر اپنی سلطنت کی عیسائی آبادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ رومن شہنشاہ دقیانوس کی سلطنت میں 7 نوجوان لڑکے ایسے بھی تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ رومن شہنشاہ دقیانوس کو جب ان 7 نوجوان لڑکوں کی اسلامی عبادات کے بارے میں علم ہوا تو اس نے انہیں روم کے شاہی محل میں طلب کر لیا اور انہیں دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عیسائی مذہب سے منکر ہو کر رومن مذہب میں داخل ہو جائیں اور رومن دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسموں کی پرستش کرنی شروع کر دیں۔ رومن شہنشاہ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے چند روز کی مہلت دی اور کہا کہ اس مہلت کے گزرنے کے بعد انہیں بھی بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے رومن دیویوں اور دیوتاؤں کے ان مجسموں کی پرستش کرنے اور اپنے عیسائی مذہب سے منکر ہونے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے بیشتر نوجوانوں کا تعلق دولت مند گھرانوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے اپنا تمام دنیاوی مال و اسباب جمع کیا اور غریب لوگوں میں خیرات میں تقسیم کر دیا، اور پھر وہ اپنی نماز اور دیگر عبادات ادا کرنے کے لیے قریب ہی واقع ایک پہاڑی مقام کے خفیہ غار میں داخل ہو گئے، جہاں پر وہ اپنی عام زندگی میں چھپ کر اپنی نماز اور دیگر عبادات ادا کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں پر اپنی نماز پڑھنے اور عبادات کے بعد تھکن سے چور ہونے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے، اور پھر انہیں وہاں پر گہری نیند آ گئی، اور پھر وہ وہیں پر اسی غار میں گہری نیند سے سو گئے۔ رومن شہنشاہ دقیانوس کو جب ان نوجوانوں کے اس خفیہ ٹھکانے کا علم ہوا جسے وہ اپنی عبادات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو وہ اس خفیہ غار کے دہانے پر پہنچ گیا، لیکن جب اس نے اس غار کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہ 7 نوجوان اس غار کے اندر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تو پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس غار کے منہ کو ایک دیوار تعمیر کر کے بند کر دیں تاکہ یہ 7 نوجوان اس غار کے اندر ہی بھوک اور پیاس سے مر جائیں۔ رومن شہنشاہ دقیانوس کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے ایک نیک دل اور رحم دل سرکاری عیسائی افسر نے خفیہ طور پر اصحاب الکہف سے متعلق ایک ایسی تختی بنوا کر اس غار کے خفیہ شگاف کے خفیہ صندوق میں بند کر دی تھی تاکہ جب کبھی بھی اس غار کا دروازہ کھولا جائے تو اس میں دفن لوگوں کے نام اور اس واقعے کی مکمل تفصیل انہیں معلوم ہو سکیں، اور اس تختی کی دوسری کاپی شاہی خزانے میں بھی جمع کروا دی تھی۔ جس زمانے میں اصحاب الکہف یعنی اللہ کے ان اطاعت گزار نوجوانوں کو آبادی سے بھاگ کر اس پہاڑی غار میں پناہ لینی پڑی تھی، تو اس وقت افسس شہر یعنی موجودہ سلکوک کو جادوگری اور بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر بھی موجود تھا، جو اس وقت دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تھا، اور ڈائنا دیوی شکار کرنے کی دیوی تھی، اور اس مندر کی شہرت
پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور لوگ دور دور سے اس مندر میں ڈائنا دیوی کی پرستش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ افسوس میں واقع ڈائنا دیوی کے اس مندر کا نام آرٹیمس ٹیمپل تھا۔ افسوس شہر کے جادوگر اور عامل فالسازی اور تعویذ نویسی میں دنیا بھر میں مشہور تھے اور ان کا کاروبار ملک شام، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہودی اپنے اس فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے منسوب کیا کرتے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے اس غار میں پناہ لے لی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص فضل سے رحمت کا بندوبست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا بہت پسند آئی اور ان کی یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول فرمائی گئی اور غار کے اندر ہی ان پر ایک طویل نیند طاری کر دی گئی اور اس طرح سے وہ 300 سال تک مسلسل سوتے رہے۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان مقام پر واقع تھا اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی زیادہ کشادہ تھا اور اس غار کے دہانے پر ان کا ایک کتا جس کا نام قطمیر تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلائے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے اور سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر ایک بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا، یہ ایک ایسا بھیانک منظر پیش کر رہا ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی یہ منظر دیکھتا وہ ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے نکل جاتا۔ سن 251 عیسوی میں رومن شہنشاہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر وقت تیزی سے گزرنے لگا اور زمانہ بھی اسی رفتار سے تبدیل ہوتا رہا۔ عیسائی مذہب جو کہ اس سے پہلے رومن سلطنت میں زیر عتاب اور ظلم و ستم کا شکار مذہب ہوا کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ کر کے رومن سلطنت کا ریاستی مذہب بن گیا تھا۔ پھر رومن سلطنت کے شہنشاہ تھیوڈیسیس دویم کا دور حکومت آ گیا، جو کہ عیسائی مذہب کے ایک پختہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا رومن سلطنت کا شہنشاہ تھا۔ شہنشاہ تھیوڈیسیس دویم نے اپنے شاہی خزانے میں وہ تاریخی تختی بھی دیکھ رکھی تھی۔ اس تختی کا نام رقیم ہے، جو رومن شہنشاہ دقیانوس کے ایک سرکاری عیسائی افسر نے اصحاب الکہف سے متعلق بنوا کر شاہی خزانے میں جمع کروا دی تھی، جس پر ان کے نام اور اس دور کا یہ واقعہ مکمل طور پر درج تھا۔ سن 447 عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈیسیس دویم اور عیسائی مکاتب فکر کے درمیان قیامت کے روز جسم کے دوبارہ زندہ ہو جانے اور موت کے بعد کی نئی زندگی کے موضوع پر گرما گرم مباحثے جاری تھے۔ سن 448 عیسوی میں ایک چرواہا جس کا نام کیشکی ٹیٹنوسس تھا نے اصحاب الکہف کے اس غار کے دروازے کے بند دہانے پر پہنچ گیا اور اس نے اس غار کا بند منہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس غار کا منہ وہ اپنے ایک مویشی قلم یا جسے انگلش میں کیٹل پین بھی کہتے ہیں کے ذریعے سے کھولنے کی کوشش کی۔ وہ چرواہا اور اس کے دیگر ساتھی اس غار کا بند منہ کھولنے اور وہ بھاری پتھر ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اس غار کے اندر سوتے ہوئے ان 7 نوجوانوں کو دیکھا تو وہ نوجوان اس غار کے منہ کا پتھر ہٹانے کے شور سے جاگ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان چرواہوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے۔
جاری ہے۔